बुलेटिन में सबसे पहले बात रावल डैम में जहर फेंके जाने की खबर से मुतालिक और पूरे रावलपिंडी को डैम से पानी की फराहमी बंद होने से मुतालिक। रावल डैम में हजारों मछलियों की पुरअसरार हलाकत के बारे में पता चला है कि ये मछलियां पानी में जहर फेंके जाने के बाइस हलाक हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिंडी शहर को डैम से पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। अपडेट्स के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आमना, कहिएगा, कुछ देर पहले ये इत्तला आई थी कि आर्मी के एहलकार पानी के जायजे के लिए डैम पहुंच चुके हैं। अब क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त भी जो है रावल डैम के हम मौजूद हैं जहाँ पे उनका रेस्ट हाउस है। वहाँ पे जो आर्मी एहलकार हैं, उसके अलावा जो पंजाब फोरेंसिक लैब वाले हैं, वो फिशरी डिपार्टमेंट, वासा और जितने भी मुतलका महकमे हैं, उन सब के जो इजलास है वो सुबह से जारी था और अभी तक ये कंटिन्यू है। और यहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है कि आया जो यहाँ पे मछलियों की हलाकत हुई है उसका सबब क्या था, क्योंकि हज़ारों मछलियाँ जो हैं वो हलाक हो गई हैं। और इस वक्त भी जायज़ा लिया जा रहा है जिसमें मछलियों के नमूने लिए गए हैं। उसके अलावा जो है पानी के नमूने भी लेबॉर्ट्रीज़ में भिजवाए जा चुके हैं और उनका तफसीली जायज़ा लिया जा चुका है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आज सुबह तकरीबन दिन 12 बजे से जो रावल डैम से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई थी वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तकरीबन 2400 गैलन जो है मिलियन वाटर जो गैलन जो है पानी सप्लाई किया जाता था रावलपिंडी को बंद किया गया है। और ये जब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आएंगी उसके बाद इसको खोला जाएगा। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ये इजलास जारी है और मछलियों की हलाकत या जहर या कोई और जो है आया, इसमें किसी और वजूहत तो नहीं है जिसकी वजह से मछलियाँ मरी हैं, उन सब का यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। आमना, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ रशीद चौधरी से इसी खबर से मुतालिक। आसिफ, आपने कल रात ये खबर दी थी सबसे पहले कि हज़ारों मछलियां रावल डैम में जहर फेंकने से हलाक हुई हैं और आज इसमें अपडेट ये है कि FIR भी कर चुकी है। इस बारे में मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। अगर आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई है, क्या बताना है उनका, किन अफराद की जानिब इशारा किया गया है FIR में? ये रावल डैम जो है इससे मुल्हिका जो इलाका है इसके अंदर इंतहाई बाअसर जो हैं वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे ना सिर्फ ये कि यहाँ पे डैम की काफ़ी सारी ज़मीन पे उनका कब्जा भी है, बल्कि यहाँ पर एक लोकल उनका एक माफिया है जो लैंड ग्रैबिंग में भी मुलविस है। और तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनके अहम जो लोग हैं इस्लामाबाद के, वो सारे इस माफिया के साथ उनके रवाबित हैं। और क्योंकि ये लोग इस इलाके में मैटर करते हैं, इनकी बहुत बड़ी बरादरी सिस्टम भी है यहाँ पे, तो बड़ी सियासी जमातों के जो लोग हैं वो इन लोगों की पुष्पनाही इनको हासिल है इस माफिया को। 2 जुलाई को एक जिले इंतजामिया ने एक ऑपरेशन किया था जिसमें इस डैम के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर बोट्स चल रही थी और गैर कानूनी फिशिंग हो रही थी, उसमें 5 लोगों पे एक FIR दर्ज की गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद उन लोगों ने बेल होने के बाद बाकायदा से धमकियां दी थी इसके ठेकेदार को कि हम जो है आपको नहीं छोड़ेंगे और हम इस डैम की मछलियों को मार देंगे। उसके तकरीबन 2-3 दिन के बाद इस डैम में छोटे पैमाने पर नीला तोता जो है वो फेंका गया था और कुछ मन मछली जो है वो ज़ाया हुई थी। ताहम बाअसर लोगों के डर से जो इलाके का जो ठेकेदार है, जो इस डैम का जिसने ठेका लिया है, उसने इस पे कोई रेजिस्ट नहीं किया। ताहम अब उसको बड़े पैमाने पे सबक सिखाने के लिए तकरीबन 72 घंटे पहले कोई ऐसा जहरीला मवाद इस डैम के अंदर डाला गया है जिससे इस ठेकेदार के दावे के मुताबिक 6000 मन मछली अब तक जो है वो ज़ाया हो चुकी है। और जो अथॉरिटीज हैं, ये इस डैम की शायद अजीब यहाँ पे सूरत हाल है कि इसका, यानी आसिफ आप हमें बता रहे हैं कि डैम का ठेकेदार भी इन बाअसर अफराद के दबाव का शिकार था और सियासी पुष्टपनाही हासिल है उन अफराद को जिनकी जानिब से अभी तक मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है उनकी जानिब से ये इकदाम किया गया है। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। वासा ने रावल डैम के पानी को क्लियर करार दे दिया है। आमना आमिर हमारे साथ ही। आमना, कहिएगा, वासा हुकाम क्या बताते हैं? पानी में कोई जहर मिला हुआ नहीं है जो कि इंसानी जान के लिए भी नुकसानदेह हो और मछलियां भी उससे मर रही हैं, कोई और वजह है क्या इसकी? जी, अभी जो ताज़ा इत्तला मिली है जो कि वासा की तरफ से है, उनकी जो पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री है जो रावलपिंडी में, उसमें जो पानी की इब्तदाई टेस्टिंग हुई है उसके मुताबिक जो है पानी की रिपोर्ट रावल डैम की क्लियर करा देगी और इसमें कहा गया कि इसमें कोई जहरीला मवाद यानी आर्सेनिक मौजूद नहीं है। ताहम जो मज़ीद इसकी जाँच पड़ताल के लिए नमूने जो है वो जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का महकमा है PCSIR, जो कि जिसकी आला सतह की तहकीकात होती हैं, उसको और पंजाब
فرینزک لیبارٹری کو یہ نمونے بھجوائے گئے ہیں اور تاکہ اس کی مزید جو ہے کلیریفیکیشن ہو سکے. آپ یہ کہے گا پھر وہی سوال کہ محکمہ فشریز نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے، ان کی مدیت میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس میں ان کا بتانا ہے کہ ایک مافیا ہے جس کو غیر قانونی کام سے روکا گیا اور اس نے یہ کام کیا ہے، زہر ملایا ہے. تو اس سے متعلق ان لائنز پر کیا تحقیقات کر رہی ہے پولیس؟ جی بالکل، یہ آج محکمہ فشری کی طرف سے جو ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے کہ ایک مافیا ہے جس کی طرف سے زہر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ شاید یہ ابتدائی رپورٹ تھی، کیونکہ ابھی تک نہ تو اس مچھلیوں کے نمونوں کا ٹیسٹ ہو سکا تھا، نہ پانی کے ٹیسٹ ہو سکا تھا. لیکن محکمہ فشری نے جا کے ایف آئی آر کٹوا دی جس میں انہوں نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ زہر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اسی بیس کو بنایا تھا جس پہ وہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ واسا کی جو ابھی ابتدائی رپورٹ آئی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ پانی کلیئر ہونے کی، اس کے باوجود واسا کہتا ہے کہ مزید اس کی اعلیٰ تحقیقات کے لیے اس کی فرانزک تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکمے کو بھجوائی گئی ہیں. ان کی رپورٹ آنے کے بعد ہی جو راول ڈیم کا پانی بند کیا گیا ہے راول پنڈی کو، وہ کھولا جا سکے گا. اور شاید یہ ایف آئی آر یہ جو تازہ ترین رپورٹ آپ شیئر کر رہی ہیں واسا کی جانب سے، کہا جا رہا ہے کہ پانی کو کلیئر قرار دیا جا رہا ہے، کیا اس میں تفصیلی طور پر بھی کچھ درج ہے یا آج صبح سے کل رات سے میڈیا پر چلنے والی خبروں کے دباؤ کے باعث یہ ایک پیغام دے دیا گیا ہے؟ اور کوئی وجہ بتائی گئی ہے اتنی بڑی تعداد میں سلور فش پھر مری ہی کیوں راول ڈیم میں، اگر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں تو صبح سے واسا حکام کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے تو اپنے موبائل نمبر بند کر رکھے تھے، کیونکہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ جو کنٹینیوز میٹنگ چل رہی تھی اس میں بھی مصروف تھے، دوسرا ان کے جو لائن نمبر پر موجود نہیں تھے. ابھی جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے رپورٹ بھی شیئر کی میڈیا کے ساتھ اور پریس ریلیز بھی شیئر کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی زہریلا مواد نہیں ہے. آیا کیا تفصیلات ہیں، کیا ان کو یہ یکدم ابتدائی طور پہ حاصل ہوئی ہیں یا انہوں نے کیا، اس حوالے سے وہ ابھی مزید تفصیلات نہیں بتا رہے. انہوں نے لیبارٹری رپورٹ ضرور شیئر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی زہریلا مواد نہیں ہے. تاہم جو ڈیم سے پانی کی واسا حکام کی رپورٹ آئی ہے کہ پانی میں کوئی زہریلا مواد نہیں ہے، لیکن دوسری طرف محکمہ فشریز نے ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے، اس میں ایک مافیا کا ذکر کیا گیا ہے جس سے متعلق تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آمنہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا، اور آصف بشیر چودھری بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مچھلیوں کا ذکر ہوا، اسی نوعیت کی خبر دیں گے آپ کو خیرپور سے، جہاں پر مبینہ طور پر بھتہ نہ دینے پر تالاب میں زہر ڈالنے سے سینکڑوں مچھلیاں مر گئیں. خیرپور کے علاقے کوڈیجی میں تالاب کے مالک نے الزام عائد کیا ہے کہ مقامی وڈیرے نے مبینہ طور پر مفت مچھلیاں اور بھتہ نہ دینے پر تالاب میں زہر ڈال دیا جس سے سینکڑوں مچھلیاں مر گئیں. اطلاع دینے کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کر رہی، جبکہ مقامی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ زہر کس نے اور کیوں ڈالا. ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، کراچی سمیت سندھ بھر میں انسانی فضلے کی آمیزش والے پانی کی فراہمی کا انکشاف ہوا ہے. یہ ہولناک انکشاف سپریم کورٹ کے حکم پر قائم واٹر کمیشن کی رپورٹ میں ہوا ہے، جس کے مطابق کراچی میں فراہم کیا جانے والا 90% پانی پینے کے قابل ہی نہیں. کراچی کے 33% پانی کے نمونوں میں انسانی فضلہ پایا گیا ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں انسانی فضلے کی آمیزش والے پانی کی فراہمی کا انکشاف ہوا ہے اور انتہائی تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے. سندھ میں فراہمی اور نکاسی آب کمیشن میں ہوش ربا انکشافات پر مشتمل رپورٹ جمع کرانے والے ٹاسک فورس کے ممبر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جیو نیوز کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جیو نیوز کے لیے وقت نکالا. سندھ میں پینے کے پانی میں انسانی فضلے کے شامل ہونے کو کس طرح روکا جائے، اور ابھی جو رپورٹ آپ لوگوں کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے اس میں جو مزید ڈیٹیل ہے اس سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. اصل میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی مین سورس ہے ڈرنکنگ واٹر کا، سرفیس واٹر اسپیشلی جو ہے ہمارے اربن سٹیز ہیں کراچی، حیدرآباد، سکھر، تو ان کا جو سورس ہے ان میں جو بھی شہروں کا سیوریج ہے، میونسپل ویسٹ ہے، ڈومیسٹک ویسٹ ہے، بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے وہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اس سیوریج کنٹرول نہیں کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ مناسب اقدامات نہیں کریں گے، تب تک یہ پرابلم کو ہم حل نہیں کر سکتے. جی اچھا، یہ کہیے گا آپ جس ٹاسک فورس کے ممبر ہیں، کیا وہ ٹاسک فورس دنوں میں کوئی رپورٹ مرتب کرتی ہے، انسپیکشن کرتی ہے کنٹینیوس بیسس پر؟ ایسا نہیں ہوتا کیا ابھی جو انکشاف ہوا ہے یہ پہلے سے نہیں ہو رہا تھا، اب یہ پانی ملا ہے اس میں گندا پانی،
یہ کہیے گا کہ آپ کی فورس کیا کرتی ہے, ٹاسک فورس کا کام کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی کر رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ نے 4 ممبر ٹاسک فورس کا, اور جو کنسرن ایجنسیز ہیں, ڈپارٹمنٹس, اور ان کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ آپ امپرومنٹ لائیں, جہاں پہ یہ پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کریں. تو اس لیے ایک تو جو ٹاسک فورس ہے اس نے پوری سندھ میں جتنے بھی سیوریج کے ایفلوئنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی کینالس اور ریورس میں شامل کیے جا رہے ہیں ان پہ کام کیا ہے, ان کی لسٹنگ کی ہے, ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کوارٹرلی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے مانیٹرنگ کی تھی اور وہ کمیشن کو اپنی رپورٹ سبمٹ کروائی تھی, اور اس کے بعد ابھی یہ سیکنڈ ہماری مانیٹرنگ ہے کوارٹر کے بعد. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیا کتنی جو ہے اس میں امپروومنٹ آئی ہے, یا جو ہے کنٹامینیشن لیول جو ہے پہلے سے بہتر جو ہے ابتر صورتحال ہوئی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے سندھ بھر سے جو ہے پینے کے پانی کے نمونے لیے تھے, اور اس کی رپورٹ جو ہے ہم نے کمیشن اس کی رپورٹ آج سامنے آئی. ڈاکٹر صاحب, یعنی پانی کے ذخائر میں ڈائریکٹ سیوریج کا پانی شامل ہو رہا ہے, جو پرانی ڈیمیج لائنز ہیں سیوریج کی اور پانی کی ایک ساتھ جو جا رہی ہیں ان کے ذریعے نہیں, آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں؟ نہیں, دو. ایک تو مینلی میں بتا رہا ہوں کہ جو مین سورس ہے اس میں شہروں کا انڈسٹریز کا جو ویسٹ واٹر ہے وہ ڈائریکٹلی بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ان کے اندر چھوڑا جا رہا ہے ہمارے مین سورسز میں. اس کے بعد جب یہ پانی فلٹریشن سسٹم میں آتا ہے, شہروں میں آتا ہے, وہاں پہ فلٹر ہو کے جب کر کے ان کو پانی کو شہروں میں سپلائی دی جاتی ہے, تو سیکنڈلی پھر وہاں پہ جو ہے جو سیوریج کی لائنیں ہیں وہ فریش واٹر کی لائنوں کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں, جہاں پہ مزید جو ہے صورتحال خراب ہو جاتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہیے گا کیا یہ جو پانی اب آ رہا ہے یہ پینے کے قابل ہے کسی طور پر بھی, اور اگر نہیں ہے تو فوری طور پر کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں, یہ کچھ علاقوں میں جو ہے جو سلم ایریاز ہیں ہمارے, ان میں زیادہ صورتحال خراب ہے. اس وقت جو ہے واٹر بورڈ اور جو باقی شہروں میں جیسے واسا, ایچ ڈی ہے, ان کو احکامات دیے گئے کمیشن کی طرف سے کہ وہ پراپر کلورینیشن کریں اور کلورینیٹرز لگائیں اور فلٹریشن کا پروسیس جو ہے پہلے سے بہتر کریں, اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ کنٹامینیشن آ رہی ہے, اور اس وقت جو ہے کہ بارشیں بھی چل رہی ہیں, مونسون کا سیزن چل رہا ہے, تو اس میں یہ بہتر ہوگا کہ گھر میں پانی کو بوائل کر کے پیا جائے. ادروائز یا کلورین اگر میسر ہو تو کلورین کا استعمال کیا جائے, لیکن زیادہ بہتر ہوگا پانی کو بوائل بھی کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ, آپ نے جیو نیوز کے لیے وقت نکالا. مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو یہ تھا جو عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پوری ایک سیاسی ان کا کیریئر ہے 35 سالہ, اس کی جانچ پڑتال کی جاتی, اس کی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جاتا, اس کی سرجری کی جاتی, اور یہ دیکھا جاتا کہ کس دور میں کس طرح یہ پیسہ, اگر یہ الزام لگایا گیا تھا تو ملک سے باہر گیا, اور وہ کون سا پروجیکٹ تھا, وہ کون سی ایسی انویسٹمنٹ تھی, وہ کون سا ایسا ٹینڈر تھا جہاں سے یہ پیسہ بچایا گیا اور باہر گیا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ تفتیش کے اس مینڈیٹ کے بالکل برعکس پرائم منسٹر, ان کے خاندان, ان کے رفقۂ کار, ان سب کے جو تمام کاروباری معاملات ہیں, اور بالخصوص ان کے جو والد مرحوم ہیں میاں شریف صاحب, ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کی انویسٹیگیشن اور ان کی سرجری شروع ہو گئی. اور وہ کب سے شروع ہوئی؟ وہ 1962 سے لے کے 2017 تک, یہ پورا ایک بڑا کوئی 40 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے. ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ جو 10 جلدوں پہ مشتمل رپورٹ آتی ہے جس میں 4036 دیگر اضافی دستاویزات لگائی جاتی ہیں, جن کی جو ٹیکنیکل ساری تفصیلات ہیں وہ دانیال عزیز صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں جو رپورٹ دی جاتی ہے اس میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے, کسی جگہ پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, کوئی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے, یا کسی طرح کی کوئی کرپشن ہوتی ہے. یہ بات پاکستان کی قوم کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ پاناما لیکس میں یہی وہ 4 الزام تھے جو پرائم منسٹر کی فیملی پہ تھے. پاکستان سے پیسہ گیا, منی لانڈرنگ ہوئی, ٹیکس ایویژن ہوئی, کرپشن ہوئی. اس کے بارے میں یہ 10 جلدیں جو 254 صفحات ہیں اور 4036 دستاویزات, اس میں کوئی ایک لفظ بھی اس حوالے سے نہیں ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ JIT 7 سمندر پار
تو تمام تفصیلات لے کے آ گئی، لیکن ڈاکومنٹس بھی لیے، شواہد بھی لیے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر جو 35 سال ہیں پرائم منسٹر کے پولیٹیکل کیریئر کے، جس میں 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، جس میں 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اب تیسرا ان کا ٹینیور ہے، ان 35 ادوار میں انہیں کوئی الزام نہیں مل سکا، انہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا پرائم منسٹر کی پورا جو کیریئر ہے۔ دیکھیں اس کیریئر میں ہوتا کیا ہے، کھربوں روپے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے کے، موٹر ویز بنتی ہیں پورے پاکستان میں، ڈیمز بنتے ہیں، بجلی کے کارخانے لگتے ہیں، بے شمار ٹینڈر ہوتے ہیں، سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ 46 ارب روپے کا سی پیک، اس کے منصوبے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو پہلا بجلی گھر ہے سی پیک کا، اس کا افتتاح ساہیوال میں پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کی ہے۔ کیا اس تمام سرمایہ کاری میں بھی کوئی الزام آپ کو نہیں مل سکا؟ 3 آخری جو بجلی گھر پرائم منسٹر نے جن کا افتتاح کیا، اس میں 186 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے، جو نیپرا نے جو ریٹ منظور کیے تھے اس میں 186 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے 35 سالہ کیریئر میں، اور میں اس میں پرائم منسٹر کے جو بھائی ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کا 20 سالہ کیریئر بھی شامل کرتا ہوں، 3 دفعہ وہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 35 سالہ کیریئر، 20 سالہ کیریئر۔ ہمارے دونوں یہ جو لیڈر ہیں، ان پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کرپشن کا، کمیشن کا، ہیرا پھیری کا، چوری کا، بدعنوانی کا، پاکستان کے سرکاری خزانے میں کسی امانت میں خیانت کا، ٹیکس چوری کا، یہ 7 الزامات جو مختلف چینلز پہ بھی رنگ رنگ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، گھوم پھر کے یہی 7 الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں آج چیلنج کرتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی قیادت کی طرف سے، کہ میاں نواز شریف پہ، میاں شہباز شریف پہ، ان کے تمام جو میں نے کہا کہ 35 سالہ کیریئر اور 20 سالہ کیریئر، اس میں سے ایک الزام ہی کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئیں۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ میں نے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، تھوڑا آگے بھی بات کروں گا۔ آج میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی کہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ عوامی عہدہ رکھ کر دولت جمع کرنے کا ثبوت ثابت ہونے تک کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ آنریبل جسٹس صاحب کا ایک حالیہ فیصلہ ہے، جس کی تفصیلات آگے آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مختصر پہلو رکھوں گا، دانیال صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جتنا یہ جو کیس تھا اور جے ای ٹی کی جتنی تفتیش ہوئی ہے، اس کے مجھے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ جس طرف جے ای ٹی گئی ہے کہ ان کے کاروباری معاملات اور ان کی تمام جانچ پڑتال۔ دوسرا پہلو تھا پرائم منسٹر کا بحیثیت چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو تمام کیریئر جس کی میں نے بات کی ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا۔ اس کو یکسر چھوڑ دیا گیا، اس کو پوچھا نہیں گیا، کیونکہ اس میں کچھ انہیں ملا نہیں۔ اور پرائم منسٹر کے جو والد مرحوم کا بزنس ہے، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی نیک نیتی، ان کی وفاداری، ان کی شرافت ہے، ورنہ میں پوچھتا ہوں پاکستان کی پوری قوم سے اور پاکستان کے جو ہمارے قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے جو ہمارے والد صاحب سے ہمیں وراثت میں پراپرٹی ملتی ہے اس کا حساب دیتے ہیں۔ پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، دے نہیں سکتے۔ میں اور آپ جو آج اپنے کاروباری معاملات چلا رہے ہیں، اس کا حساب آج سے 20-30 سال بعد ہمارے بچے نہیں دے سکتے، جو کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی ملک سے باہر پڑھ رہا ہے، اور قانون نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن پرائم منسٹر نے جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ نہ دیتا۔ یہ ان کی صاف نیتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی بدعنوانی میں ملوث نہیں ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کر رہا ہوں، جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ جاؤ کوئی الزام تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہماری تمام جو میں نے پولیٹیکل کیریئر آپ کو بتایا ہے، جو سرکاری عہدے ہمارے پاس رہے ہیں، جو وسائل رہے ہیں، جو سرکاری اختیارات رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی الزام تو ڈھونڈ کے لاؤ۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پرائم منسٹر نواز شریف، میاں شہباز شریف ان کی قیادت میں بالکل متحد ہے۔ آپ نے دیکھا ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ذرا دیکھیں استعفیٰ مانگ کون رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اصل ان کی جماعت تھی، وہ ان لیڈرز کے ہاتھوں بغل بچہ بن چکی ہے، وہ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ میں نے آج بھی پریس کانفرنس دیکھی، سینٹر میں محترم بابر احوان صاحب تشریف فرما تھے، اور جو ان کے پرانے لیڈر تھے جو ان کے، وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں،
کبھی فاضل صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, ذرا ان کا پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھیں. اصل جماعت کہاں ہے اور ترجمانی کون کر رہا ہے؟ آج مجھے ترس آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ کہ ان کے لیڈرز نے جماعت کن لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. باقی جو نام ہے وہ آپ چلتے رہتے ہیں ٹی وی پہ, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایک اوپینین ہے, یہ ایک رائے کا اظہار ہے جو جے آئی ٹی کی طرف سے آیا ہے. ہم قانونی جنگ لڑیں گے, ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. میں انتہائی مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ ایک بہت بڑی جو رپورٹ ہے 275 صفحے کے مشتمل, اس کو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی جھلکیاں دوں جو اس میں سے آپ کے ناظرین کے لیے میں نہ سامنے رکھ سکوں. اس میں واضح طور پر ایسی ایک فضا کریٹ کر دی گئی ہے کہ جس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اب تو توڑ مروڑ کے بیان کہ جی اب تو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے, لو جی نون لیگ کے ساتھ تو یہ ہو گیا, اب تو یہ فیصلہ ہو گیا, جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھی ہی نہیں. میں 2 مدوں میں آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات کروں گا. اس کے لیے میں ایک پریزنٹیشن تیار کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو روبرو جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر لفظ ہیں ان کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے تبصرہ کر سکوں, آپ کو سمجھ آ جائے ساری بات کیا ہے. پلیز بھائی جان ذرا راستہ دیں. بھائی جان جی سب سے پہلے مے فیئر فلیٹس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا. اس رپورٹ میں اس کے اوپر ایک پوری والیوم ہے, والیوم 4, وہ سینکڑوں صفحوں پہ مشتمل ہے. اس ساری بات کو ناپ تول کے اس جے آئی ٹی نے سارا نچوڑ نکال کے, ساری چیز کا جز نکال کے جو لیگلی ہے ان کو انہوں نے رکھا ہے کنکلوسیو فائنڈنگز میں. یہ کیا ہے؟ آخری نتیجہ. اور اس میں پہلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو مالکانہ رتبہ ہے اس میں وہ موسٹ لائکلی رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے. یہ رائے ہے ان کی آخری کنکلوسیو فائنڈنگ کہ شاید یار کوئی چکر ہے, کوئی ہو سکتا ہے شاید. میں پی ٹی آئی والے بھی یہ بات نہیں کرتے, اتنی نرم بات نہیں کرتے, جن کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں تھا. یہ موسٹ لائکلی جو ہے آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں, آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, آپ لا ڈکشنری کنسلٹ کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پروبیبل کاز بھی نہیں ہے, اس میں جو ریزنیبل ڈاؤٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, جو لیگل ٹرمینالوجی. یہ آ جا کے 1.5 سال کے بعد 2 دفعہ چلا کے یہ کیس ساری چیزیں کر کے تو کیا نکلا ہے؟ موسٹ لائکلی رسپونڈنٹ نمبر 1. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے. موسٹ لائکلی رسپونڈنٹ نمبر 1 کس بنیاد پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے چلیں. یہ وہ پیراگراف ہے, واحد پیراگراف پوری رپورٹ میں یہ واحد پیراگراف ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا ان فلیٹس کے آپس میں تعلق بناتے ہیں. اور یہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپٹ ہم, یعنی پرائم منسٹر صاحب, ایکسپٹ ہم نو ون از ایور اسٹیٹڈ ٹو ہیو لیوڈ ان اپارٹمنٹ نمبر 1. یعنی یہ بھی حتمی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے انٹرویوز کے دوران یا کراس ایگزامینیشن کے دوران کسی نے یہ کہا نہیں کہ کوئی اور بھی ٹھہرا وہاں پر, لہٰذا یہ مالک ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو موسٹ لائکلی ہے وہ بھی کیا ہے, ہوا میں ہے, وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. موسٹ لائکلی بھی کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ آپ وہاں ٹھہرتے تھے. یہ ہے آج آ کے جے آئی ٹی کی اصلیت آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, قمر زمان قاہرہ صاحب آپ نے بہت باتیں کی آج پریس کانفرنس میں. خورشید سعد صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. باقی جو لوگ آج کل بات کر رہے ہیں یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو ایک موقع دیکھ کے تو اپنی بات کرنا شروع کر دیں. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اعتزاز احسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کو پڑھ تو لیں. کیا یہ کہیں کسی جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے مالکانہ حقوق کوئی مان سکتا ہے؟ ابھی عمران خان
ٹھہرا ہوا ہے نتھیا گلی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں, تو وہ اس کے نام ملکیت ہوگی. اور وہ بھی پھر آپ چلے, اگر یہی آپ کا جواز تھا تو آپ پاؤں کے اوپر پورا وزن کر کے کہیں تو صحیح کہ ہم نے کنکلوسیولی یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ ملکیت ہے نواز سے. موسٹ لائکلی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ پیج 57 کے اوپر یہ پوری جو رپورٹ ہے اور پیج 73 یہ ان کی حتمی رائے ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جو اس کے اوپر بڑے تبصرے کر رہے ہیں ٹاک شوز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کائنڈلی آپ دکھائیں اپنی سکرینز پہ آج رات کو کہ کنکلوسیو فائنڈنگ جو فلیٹ تھے پیناما کے, ان کے بارے میں آپ آج آ کے کھودا پہاڑ تو نکلا موسٹ لائکلی, اور اس پہ آپ تبصرہ کروائیں. پوچھیں آپ لیگل ایکسپرٹ سے کہ موسٹ لائکلی کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے رسپونڈنٹ نمبر 1 کے بارے میں. آگے چلیے, ایک سیکنڈ واپس چلیں, ایک اور واپس چلیں. جو اس میں سیکنڈ پیراگراف ہے بی, available record of the English High Court proceedings strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with Mayfair flat. یہ پیراگراف بی میں کہتے ہیں, لفظ کیا ہے آپ لفظ دیکھیں, strongly support. یہ لفظ آپ دیکھیں نا, یہ strongly support, یہ اس کا تبصرہ کریں آج رات کو ٹی وی کے اوپر, بلائیں لیگل ایکسپرٹ, ان کو پوچھیں کہ اس کا لیگل ورتھ کیا ہوتی ہے اسٹرانگلی سپورٹ کی. یہ ثبوت ہوتا ہے, یہ کوئی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, یہ کوئی حتمی رائے ہوتی ہے. اسٹرانگلی سپورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ جس کے اوپر آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب بس منڈے کو پتہ نہیں کیا ہو جانا, اس کے اوپر ہونا ہے, اسی پہ ہونا ہے نا. اور آگے چلیں, آگے چلیں. یہ اب ایک سیکنڈ یہ دیکھیں کتنے ممالک ہیں, ورجن آئلینڈ, یو کے سینٹرل اتھارٹی, کنگڈم آف سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹ, سوئٹزرلینڈ, لکسمبرگ. 7 ریکویسٹ, 5 ریکویسٹ, 6 ریکویسٹ, یہ رپورٹ میں سے ہے پیج 7 پہ. ٹھیک ہے, موجود ہے نا. آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں قطر لکھا ہوا ہے؟ جو وہ پیراگراف بی میں کہہ رہے تھے کہ التھانی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو 1970 سے آپ نے دبئی کا ریکارڈ نکلوایا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ملین درہم جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. تو کیا آپ قطر سے آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کوئی سوال پوچھنے, یا وہ آپ نے آنے نہیں دینا سامنے, وہ چیز کہیں ریکارڈ پہ نہ آ جائے؟ وہاں سے کیوں نہیں جی سوال پوچھا گیا؟ یہ تھوڑے سے سوال ہے نا جی, کہ اگر یہ ڈیو ڈیلیجنس اور یہ سارا کچھ بالکل صحیح ہوا ہے تو جو اہم جز ہے قطر کا اس کو تو کسی طرف سے آپ نے آنے نہیں دیا. اگر آپ کو نہیں کرنا تھا ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ التھانی کی, تو آپ کم از کم ادھر تو پوچھتے نا. اگر آپ واقعی اس کو پورا کھنگالنا چاہتے تھے, یہ تو بنیادی جز تھا. سب سے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ قطر ہونا چاہیے تھا. کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں اس چیز پہ آؤں گا اینڈ میں, کیوں نہیں قطر سے پوچھا گیا, کیا وجہ اس کی؟ آگے چلیں. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو بڑی مزے کی بات دکھانے لگا ہوں. یہ تھا جمالی بینچ, دیکھیں نومبر 16 2016, یہ 2 تاریخ کو اس کی پہلی تاریخ کو ہیرنگ ہوئی تھی, 2 تاریخ کو سماعت شروع ہو گئی تھی نومبر کو. وہ جب ان کو آئیں بائیں شائیں بتائی گئی تو یہ تمام اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اوائڈ سٹوریز ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹس. تھوڑا اونچا کریں اس کو یار. ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹ سپریم کورٹ. یعنی یہ جمالی صاحب نے متعدد بار کورٹ میں اور مختلف ججز نے یہ کہا کہ یہ مے فیئر فلیٹس کی ہے, یہ ایک بڑی انویسٹیگیشن نہیں ہے جہاں ہم نے سالوں لگا دینے یا کچھ کرنا ہے یا کوئی چھنٹ کرنی ہے, فشنگ ایکسپیڈیشن کرنی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہے, بار بار کہا گیا تھا, یہ ثبوت ہے. آپ اخباریں نکال کے دیکھیں اس طریقے کی, آپ کو ہر اخبار میں یہ سپر لیڈ ملے گی. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہاں سے جہاں سے شروع ہوئی اور جو پٹیشنر کی چیز تھی یہ مائنڈ تھا کورٹ کا, آگے چلیں گے تو ہم یہاں پہنچ گئے. ایسٹس بیونڈ مینز میاں نواز شریف. آگے چلیں گے. یہ دیکھیں یہ مے فیئر فلیٹ ہے, نیچے دیکھیں 1972, یہ دیکھیں 1972 سے شروع کر کے جتنے بھی جہاں بھی جدھر بھی بس چل سکا ہے. اور پہلی والی سلائڈ پہ واپس جائیں ذرا, واپس. یہ یہاں سے کہانی شروع ہوئی, قطر کا نہیں پوچھا, وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنی,
فلیٹس جو ہے موسٹ لائکلی, کیونکہ وہاں جب ٹھہرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اس کمرے میں, لہٰذا وہ موسٹ لائکلی ہو گیا. یہ ثبوت ہے ماشاءاللہ. اور کدھر گئے, آگے چلے جی, آگے چلے جی, یہاں آگے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں آپ, یہ آپ نے دیکھیں نیچے اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ کمپنی انکارپوریشن ڈیٹ 1962, یہ دیکھیں 1962 سے 1962, وہ کہہ رہے ہیں میفیئر فلیٹ, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, یہ 1962 سے شروع کر رہے ہیں. 1962 سے اس کی لونز کتنے, اس کا انکم سٹیٹمنٹ کتنا ہے, اینیول آڈٹ, فلانا ڈینا, یہ سارا کچھ. آگے چلیں. ان 36 عدد کمپنیوں کی سن 62 سے لے کر کے تو رزلٹ کیا نکلا, آپ یہ اندازہ کریں. رزلٹ نکلا ہے, having gone through the financial details of his company's bank accounts and his declarations, FBR record, it seems not that we have discovered or it is a fact or it is proved, it seems. یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر تیسری مرتبہ کیس جاری ہو رہا ہے, جے آئی ٹی, ہیرے, وہ سارا کچھ جناب تبصرے ہو رہے ہیں سارا. یہ دکھائیں نا ذرا اپنی اسکرینوں پہ, میں نے آپ کو دیے ہیں آج ذرا یہ بحث کریں نا جی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ARY پہ, یہ 92 پہ, یہ جو چینل 24 ہیں, یہ سارے اچھے ماشاءاللہ سارے چینل ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ JIT رپورٹ عوام کو دکھائیں, ان کا صحیح ذہن بنائیں کہ اس میں ہے کیا, ان کو بتائیں وکیلوں کو بلا کر کے کہ سیمز کا کیا مطلب ہوتا ہے. سیمز کا مطلب میں نے گوگل میں ٹائپ کیا, لیگل میننگ آف سیمز, آپ کو پتہ کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, آپ خود کر کے دیکھ لیں. آگے لکھا ہوا ہے اے جوک, کرے ابھی آپ کر لیں, کوئی بھی کر لیں. لیگل میننگ آف سیمز گوگل میں ڈالیں, پہلا جو ہے اس کے اوپر کلک کریں, اس میں نکلے گا جوک. آگے چلیں. تو کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ نہیں ہے کہ پیناما پیپرز میں جو فلیٹ نکلے ان میں سے ہم نے کچھ کر لیا اس میں. یہ سارا وہاں لکھا ہوا ہے موسٹ لائکلی, ادھر لکھا ہوا ہے سیمز, یعنی فلیٹ کے بارے میں موسٹ لائکلی ہے کیوں وہاں ٹھہرتے تھے. یہ نہیں کہ موسٹ لائکلی اس لیے کہ ہمیں فلانا ڈاکیومنٹ ملا ہے, یا یہ بینک اکاؤنٹ ملا ہے, یہاں یہ کسی نے گواہی دی ہے, یا کس طرح کی کوئی بات ہے, یہاں عدالتی کو کاغذ ملا ہے, یہاں کوئی ٹائٹل ڈیڈ ملی ہے, یہاں آپ کے دستخط کہیں ملے ہیں ہمیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اس سے صرف کہ آپ ٹھہرتے تھے اور موسٹ لائکلی. اور دوسرا جو ہے سارا 1962 سے لے کر کے ریکارڈ کو وہ گراف بنا کے کھنگال مارا ہر چیز, اور نکلا کیا سیمز. اور اینڈ میں کیا سیمز اور موسٹ لائکلی کا کیا نتیجہ نکلا؟ There exists a significant gap disparity amongst the known and declared sources of income and wealth. JIT is compelled to refer to 9A NAB. اب میری ایک منٹ کے لیے میری بھی استدعا سن لیں. یہ کام جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جھٹ پٹ ہے. آگے چلیں جی. یہ آپ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جو آخری آرڈر آن ریکارڈ ہے منڈے کا, جو منڈے گزر گئی ہے, اس کا آخری آرڈر آن ریکارڈ جو 10th کا ہے وہ یہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ A complete investigation report has been submitted by JIT. کیا لکھا ہوا ہے؟ مکمل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے, کمپلیٹ. ٹھیک ہے, رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں جی آگے چلیں. یہ دیکھیں, efforts to pursue the matter further are however underway. آگے چلیں جی. Mutual legal assistance report ongoing. واپس جائیں, ایک اور complete. ان میں سے کون سچا ہے دونوں میں سے؟ ہم کس کا ویو لیں؟ اب اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے, خبریں نکل رہی ہیں کہ جوڈیشل اکیڈمی میں راتوں کو لائٹیں جگا کے ابھی بھی کام ہو رہا ہے, ابھی بھی ٹیلی فون جا رہے ہیں, ابھی بھی ڈاکیومنٹس جمع اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ جب یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے تو وہ سمیٹ تو نہیں رہے اپنا سامان, تو پھر ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے؟ اور جو اہم جز ہے جس میں اہم سوالات پوچھے گئے, ایک تو اس میں قطر سرے سے ہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اویلیبل بھی نہیں ہے, تو ہم اپنا دفاع کریں جو سیکرٹ رکھ دیا گیا. میں اب آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرانگلی سپورٹ
رہنے دیں اس کو پلیز. موسٹ لائکلی سیمز. اس سے آپ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کرنے کو جا رہے ہیں یا صرف یہ ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح یہ ٹرائل کو بھیجا جائے اونے پونے اور ایک میڈیا وار جو ہے وہ چلتی رہے. 8 مہینے جو ہے, جو 12 مہینے دیکھیں نا آپ, یہ مریم نواز صاحبہ کو 13 مہینے کے لیے تذلیل کی گئی, زہر اگلا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا, کلپس چلائی گئی, ان کا منہ مس کر کے رنگ ڈال کے پیچھے خوفناک موسیقیاں چلائی گئی, دن رات دن رات دن رات. اور جب آرڈر سامنے آیا کورٹ کا, اس میں مریم صاحبہ کا نام ہی نہیں تھا. یہ جو BVI-FIA کا خط ہے, اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ڈلا ہے. یہ خط عدالت کے سامنے تھا, 5 ممبر کے سامنے. اس خط کو دیکھ کے انہوں نے صرف اس کو ویریفائی کیا ہے, وہ بھی غلط کیا ہے, وہ بھی اللیگلی ہوا ہے, وہ بعد میں ہم عدالت میں بتائیں گے. لیکن وہ کوئی نیا ایویڈنس آیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس JIT کے پاس؟ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں نہیں آیا. تو پھر انہوں نے کیسے دوبارہ ان کو ڈال دیا؟ کیونکہ ڈان لیکس میں سلپ ہو گئے تھے. یہ کیا ہے کہ یہ جنگ کا طریقہ ہے؟ یہ 5th ڈائمینشنل وارفیئر ہمیں سکھائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس JIT نے کون سے نئے ایویڈنس کے اوپر سپریم کورٹ کے دیے ہوئے آرڈر کو دوبارہ وہ کوشش کی ہے وار کرنے کی اس کے ذریعے, اور سیبز اور موسٹ لائکلی یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, آج قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, عمران خان صاحب روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. وہ جو 230 بلین جو چائنا کٹ اور ٹیررزم کی وجہ سے عاصم حسین صاحب کو, بھائی جان چھوڑ دیں پلیز, آپ چھوڑ دیں پلیز, عاصم حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, تو عاصم حسین صاحب آج کل جیل میں, وہ گرفتار ہیں یا وہ باہر ہیں؟ وہ 230 بلین جو ہے وہ ریکور ہو گئے, یا محض وہ آمنی گروپ کے اوپر جو چھاپے لگے تھے, وہ جو حبیب بینک کے اوپر بھی ایک چھاپا لگ گیا تھا, وہ چیزیں ریکور ہو گئی ہیں ساری؟ وہ جو آپ یہ دیکھیں, اندازہ کریں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایکٹ ہے سندھ میں, انہوں نے پوری کی پوری نیب ہی ہٹا دی ہے. یہاں سے نیب جو ہے وہ موسٹ لائکلی اور سیمز کے اوپر جو ہے چڑھائی جا رہی ہے, نیب کورٹ کو بھیج رہے ہیں سیکشن 9, اور ادھر سے قانون پاس کر کے اسمبلی میں سے نیب کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے سندھ میں پورے میں, جہاں پر ساروں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی جو ہے نا طرف چلے جائیں. اس پہ اب چلے جائیں. ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, پیپل پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, جن جن جماعتوں نے اس کے اوپر سوائے PTI کو, ان کے ساتھ تو بات کرنی فضول ہے, وہ تو خود اپنا جواب نہیں دے سک رہے. ان کے تو اپنے کے اوپر سپریم کورٹ نے اتنے سوالات اٹھا دیے منی ٹریل کے اوپر, اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے بحق سرکار زمین کرک کر دی. الیکشن کمیشن سے وہ فرار ہیں, وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس ڈیسیجن کو کائنڈلی کسی لیگل مائنڈ سے ریویو کروائیں, اور یہ موسٹ لائکلی یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ ویریفائی کریں. اگر یہی ہے تو پھر آپ کی جو محترمہ اللہ جنت نصیب کریں, ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اس نعرے کے اوپر داغ نہ بنے, کیونکہ اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے کنکلوسیو فائنڈنگ دے رہا ہوں میں آپ کو. اور جو جماعت خود پورا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو ہے نا وہ ساری کیسز کو ختم کر رہے ہیں اپنے ایکٹ کے ذریعے اور شفٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے زیر نگرانی, ان کو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. ابھی کل وہ تازہ سیاہی نہیں سوکھی اس کی کہ وہ ریجیکٹ کیا گورنر سندھ نے. اور دوسری جانب جو جماعت بڑا اوپر کے بات کر رہی ہے, KP میں تو 2 سال سے ہم روز آپ کو بتاتے ہیں کہ جو احتساب کمیشن نے 90 دن میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, وہ تو 2 سال سے تالے لگے پڑے. وہ درس دے رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, قانون کی آئین کی پاسداری اور اداروں کی پاسداری کرنی چاہیے. اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کوئسٹ کمپنی ہے, آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے کہ واجد ضیاء صاحب انہوں نے اپنے کزن کو جو ہے نا انتخاب کیا کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا. تو ان فیکٹس کو بھی جو ہم ڈسکاؤنٹڈ سمجھیں پھر. اور آپ یہ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ آڈٹ کے لیے ڈاکیومنٹس کے لیے چناؤ کیا گیا بندہ, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ آیا, یا وہ کوئسٹ والوں نے آگے رکھا ہے؟ وہ کس نے کیا ہے؟ اور یہ جو ڈسکاؤنٹ کی کک بیک ہے, یہ تو کہیں پاکستان تو نہیں آئی. یہ کیسے چناؤ ہوا ہے؟ ہماری پہلی شکایات تو ابھی وہ زخم تازہ ہیں, اوپر سے یہ نئے آتے جا رہے ہیں.
اور وہ تسلیم بھی کیے جا رہے ہیں ہر چیز. تو یہ خدارہ ایسے نہیں. پپرا کے رولز جو ہیں وہ سسپینڈ کیے گئے ہیں کہ آپ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پروکیورمنٹ. آپ کو پتہ ہے یہاں پر انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کا پپرا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب ہر چیز تیس نیس کر دینی, کسی طرح گربان تک پہنچ جائیں. اور کر کے بھی آپ کہتے ہیں موسٹ لائکلی, کر کے بھی سب کچھ کر کے بھی آپ کہتے ہیں سیمز 1962 سے لے کر کے. سو میں تو فرینکلی اسپیکنگ حیران, کیا تو یہ تو رونٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو جیسے جیسے یہ چیز کھل رہی ہے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ واجد زیاد صاحب جو بتائے جاتے ہیں کہ جی بہت ہی ایماندار ہیں, یہ وہی ہیں جو بے نظیر کی اسیسینیشن کے جے آئی ٹی کے ہیڈ تھے. آپ پتہ کر لیں اس میں جا کے, اخباروں کی زینت بنے رہے ہیں یہ صاحب, کیا وہ وہاں اترا ہے. اور یہ بھی پتہ کر لیں کہ اس جے آئی ٹی میں سے ٹیکس کون کون ادا کرتا ہے. جو ٹیکس کے اوپر جو ہے انکوائری کر رہے ہیں, جو ٹیکس کے اوپر اور اثاثوں کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں, ان کا خود کا بھی پتہ کر لیں کہ کون کون کتنا کتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ آپ کو چھوٹی سی میں نے جھلک دی, آپ پتہ کریں, میں انٹرسٹڈ ہوں, مجھے آپ لوگ بتا دیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اگر تو یہ علیحدہ ایک پروسیس ہوا ہوتا, اس کی کسی اور چیز کے ساتھ جڑوا نہ ہوتا, تو ایک ذہن علیحدہ ہوتا, ہمارا بھی شاید آپ کا بھی. لیکن طاہر القادری 1 جو الیکشن سے پہلے کہ جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاست کی کیوں ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ تو یہ حملہ ہوا تھا ریاست کے اوپر, کو گربان پکڑا ہوا تھا کسی نے ریاست کا, الیکشن آ رہا تھا نا, سیاست الیکشن سے ہوتا ہے نا. تو یہ ریاست الیکشن کے خلاف ہے, لوگوں کی رائے کے خلاف ہے. یہ منوایا جا رہا تھا ان کو اس وقت جب پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ ٹیکنالوجی برپا ہوئی ہے, وہ نئی بیکٹیریا جو ڈالی گئی ہے, نئے انجیکشن جو لگے, اور اس کے بعد پھر دھرنا 2 ہوا. پھر یہاں پر وہ آ کے بند کر دیا اسلام آباد, اور شیشے توڑ دیے سارے اس کے جو میٹروز ہیں. مطلب 500 چھوکرے لے کے جون سی پالیسی ہے گورنمنٹ کی, آپ منوا لیں. یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ پھر ڈان لیگز, یہ ساری چیزیں چلتی چلی آئی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے. تو یہ بار بار حربے ہوئے ہیں اور بار بار وہ فیل ہوئے ہیں, تو پھر ہم اس کو کیسے مانیں؟ کون اس کو مانے گا؟ یہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کون مان سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر تو یہ صرف تیاری کی جا رہی ہے کہ مزید 8 مہینے کے لیے ایک میڈیا وار کریں, تو میں تو جوڈیشری کو التجا کروں گا ہمبلی, سر جھکا کے, جیسے پہلے دن سے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالتوں کے سامنے, الیکشن کمیشن کے سامنے, ہر جگہ پہ, کہ خدا را یہ موسٹ لائکلی جیسی چیزیں, اور یہ سیمز جیسی چیزیں, اور یہ آن گوئنگ, اور یہ جو ساری آپ نے خود ان کے اوپر انکوائری کی ہے, سپریم کورٹ کے اس بینچ نے خود اس جے آئی ٹی کی انکوائری آرڈر کی ہے. اب اگر وہ پپرا کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے, اگر وہ کوسٹ کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے, اگر وہ فورینزک جو ریویو کی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی انکوائری کریں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ قطر کو آپ نے لکھا تک نہیں, یہ سوال پوچھنا نہیں ہے ان سے کسی نے کہ جی آپ کی ڈیو ڈیلیجنس میں آپ کے, ہمیں تو بہت سوال پوچھے, 5 دفعہ 6 دفعہ بلایا ہے, تو عدالت ان سے بھی تو پوچھے کہ جی آپ نے قطر کیوں نہیں لکھی میوچل لیگل اسسٹنس. آپ وہ جان بوجھ کے بند کرنا چاہ رہے تھے کہیں سے وہاں کوئی چیز تصدیق ہو کے نہ آ جائے؟ یہ تو آپ کے کنٹرول میں تھا نا. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں, یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ ساری پرانے پاکستان کی بو آ رہی ہے اس میں سے, یہ نئے پاکستان نہیں ہے. عثمان خان صاحب, دانیال صاحب اور طارق صاحب, آپ کی جب بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ اس رپورٹ کے پرچے اڑا دیں گے, اور یہ 4000 بات ہیں, کیا اس میں سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 7 لوگ یہاں پہ نکالی ہیں, چھوٹا پہاڑ اور نکلا چوہا, یہ رپورٹ چیلنج کی جائے گی عدالت میں, یا یہ 7 نکات جو آپ نے اس میں سے ڈھونڈے ہیں اس کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک جو انالیسس پیش کیا, وہ ٹیکنیکل باتیں دانیال عزیز صاحب نے کی. جو میرا ایک بڑا سیدھا سادہ سا سوال تھا کہ پرائم منسٹر کی جو اپنے ادوار ہیں, جس میں وہ چیف منسٹر بھی رہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہتے ہیں, ان سے ہٹ کے پوری جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ دبئی میں گھوم رہی ہے, جہاں پہ ان کے والد صاحب کا کاروبار ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ رہا. یہ ساری چیزیں جے آئی ٹی کا حصہ ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور یقیناً جے آئی ٹی پہ جو ہمارے کچھ وہ تحفظات تھے جو مختصر ذکر بھی ہوا اس پریس کانفرنس میں, لیکن میڈیا میں ہم اس سے پہلے لے کے آتے رہے ہیں. ہم نے اپنا لیگل رائٹ استعمال کیا, جو کنسرن فورم ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے کے گئے ہیں. ہم نے صرف کوئی ٹاک شوز میں نہیں وہ اعتراضات اٹھائے, وہ ہمارا ایک لیگل رائٹ تھا. لیکن اس وقت جو لیگل بیٹل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی لڑی جائے گی. یہ بات نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کے اوپر ہمیں جتنی بھی مکمل
हमने उसमें से कोई पॉइंट्स निकाले हैं, वो तो 2-3 दर्जन से ज़ायद ऐसे नकात हैं जिस पे बात होगी इंशाल्लाह और मुनासिब वक्त पे होगी, प्रॉपर फोरम पे होगी। और अगर वो आप उसको भी आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो फेक है, आज तक आपने उसके ऊपर बात नहीं की कि वो फेक है और उसकी क्या हैसियत है, और अगर वो फेक नहीं है तो आज तक वज़ीर आज़म ने वो 10 साल दे रहे थे, वो अपनी इनकम में किसी मशवरे में शो नहीं किया, उसके पर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मैंने आपको पहले ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। अवॉइड स्टोरीज, टॉक अबाउट मेफेयर फ्लैट्स। मेफेयर फ्लैट्स की बात जो है वो तो पीछे रहेगी। हम चले गए सन 62 में, औने पौने कहीं से कुछ मिल जाए। हमने कैटेगोरिकली कहा है, मैं दोबारा कह देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, कोई इंटरनेशनल कंपनी के मालिक वो नहीं है। कहीं से उन्होंने एक पाई का भी 1 रुपए का भी इनकम नहीं ली है किसी भी फॉरेन कंपनी से। ये जो कुछ उनके सारा डिक्लेयर्ड है वो सारा आपके सामने है। और मैं आपको ये थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूँ, जब खोसा साहब का बेंच था, ये बड़ी अहम बात मैं करने को जा रहा हूँ, तो उस वक्त ये नईम बुखारी जो स्टपनी वकील कहलाता है, ये इसने कहा था कि जी ये रिकॉर्ड जो है ये पीछे हम देखेंगे और ये पीछे से निकाल के FBR का लाए। उस वक्त अगर आपको याद हो, अखबारों का ज़ीनत बना हुआ था। खोसा साहब ने का ये कहना था कि ये तो 5 साल से पीछे अगर जाएंगे तो ये तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, दैट कैंट बी डन। आपको याद आ गया, अखबारें आप अपनी देख लें उन तरीकों की। तो ये तो 62 तक चले गए, 5 साल किधर, सन 62 तक। और उसके बाद भी आगे क्या कि सीम्स क्या होता है कि आप बताएं फलाने केस में इस अकाउंट में ये रकम थी, ये आपने डिक्लेयर की, इतने पैसे जो है ये आपका। मेरा सवाल तो ये है, हो गया दानियाल अजीज साहब की बात में मैं सिर्फ उसका जवाब हम अदालत में देंगे। हमने आपको कैटेगोरिकली बताया कि उसके जरिए से जो उभर रहे इल्जामात वो 100% गलत है। एक बात दानियाल अजीज साहब की बात में मैं सिर्फ ऐड करूँगा।